या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वल रुहबानि लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। सूरह तौबा के चौथे रुकू में इस तरह के दीन के अहकाम को बदल कर लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अपनी किताबों में माल के लालच के लिए तहरीफ व तब्दीली करते हैं और कुतुब साबका की जिन आयात में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सिर्फ का जिक्र है, माल हासिल करने के लिए इनमें तब्दीलियाँ और तहरीफ़ें करते हैं। इस्लाम से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना मुराद है। बुखल करते हैं और माल के हकूक़ अदा नहीं करते। चौथे रुकू में इसका जिक्र फरमाया गया। शान नज़ूल सादी का कौल है कि ये आयत जो ज़कात को रोकते हैं इनके हक़ में नाज़िल हुई, जबकि अल्लाह ताला ने अहबार और रुहबान की हिर्स माल का जिक्र फरमाया तो मुसलमानों को माल जमा करने और इसके हकूक़ अदा ना करने से भी खौफ दिलाया। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जिस माल की ज़कात दी गई वो किन्स नहीं, ख्वाह वो ज़मीन में दफन ही हो, और जिसकी ज़कात ना दी गई हो वो किन्स है जिसका ज़िक्र कुरान में है कि इस माल से इसके मालिक को दाग दिया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब ने अर्ज़ किया कि सोने चांदी का तो ये हाल मालूम हो गया, फिर कौन सा माल बेहतर है जिसको जमा किया जाए। फरमाया, जिक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल और नेक बीबी जो ईमानदार की इसके ईमान पर मदद करे, यानी परहेज़गार हो कि इसकी सोबत से ताअत और इबादत का शौक़ बढ़े। माल का जमा करना मुबाह है, मज़मूम नहीं, जबकि इसके हकूक़ अदा किए जाएँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वगैरह असहाब मालदार थे, और जो असहाब के जमा माल से नफ़रत रखते थे वो इन पर एतराज़ ना करते थे, यानी वो असहाब जिनको माल जमा करने से नफ़रत थी उनको इन पर कोई एतराज़ ना था। इन्ना इद्दत अश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाए इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है तो इन महीनों में यहाँ से ये बयान फरमाया गया कि अहकाम शरअ कमरी महीनों पर है जिसका हिसाब चाँद से है। यहाँ अल्लाह की किताब से या तो लोहे महफूज मुराद है या कुरान करीम या वो हुक्म जो उसने अपने बंदों पर लाज़म किया। 3 महीने मुतसिल हैं, मिले हुए हैं, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम, रजब। अरब लोग ज़माना जाहिलियत में भी इन महीनों की तज़ीम करते थे और इनमें क़ताल हराम जानते थे। इस्लाम में इन महीनों की हुर्मत और अज़मत और ज़्यादा कर दी गई। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र। नसी लुग़त में वक़्त के मौख़र करने को कहते हैं, और यहाँ शहर हराम की हुर्मत का दूसरे महीने की तरफ हटा देना मुराद है। ज़माना जाहिलियत में अरब अशर हराम यानी ज़ुल्क़द, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब की हुर्मत और अज़मत के मुतक़द थी। जब कभी लड़ाई के ज़माने में ये हुर्मत वाले महीने आ जाते तो उनको बहुत शाख गुजरते, इसलिए उन्होंने ये किया कि एक महीने की हुर्मत दूसरे की तरफ हटाने लगे। मुहर्रम की हुर्मत सफ़र की तरह हटाकर मुहर्रम में जंग जारी रखते और बजाय इसके कि सफ़र को माह हराम बना लेते, और जब इससे भी तहरीम हटाने की हाजत समझते तो इसमें भी जंग हलाल कर लेते और रबी अव्वल को माह हराम करार देते।
اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے ماہ حرام کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ اس طرح حج کو مختلف مہینوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہوئے، اب مہینوں کے اوقات کی وعدہ الہی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ اور اس آیت میں نسی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی بتایا گیا، کیونکہ اس میں ماہ حرام میں تحریم قتال کو حلال جاننا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا پایا جاتا ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ آپ فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، پسندیدگی سے خرچ کرو یا ناپسندیدگی سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک تم نافرمان بے حکم لوگ۔ شان نزول: یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ لیں گے، کیونکہ یہ دینا اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ انہیں اس سے مقصد اللہ کی رضا نہیں، تو وہ مال ان کے حق میں سبب راحت نہ ہوگا بلکہ وبال ہوگا۔ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد نہ ہو بلکہ کچھ اور مقصد ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں راحت کا سبب وہ اعمال نہیں ہوتے۔ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں آپ پر طعن کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور اگر نہ ملے جبھی وہ ناراض ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا۔ شان نزول: یہ آیت ذوالحلیفہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن ذوحس ہے اور یہی خوارج کی اصل بنیاد ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالحلیفہ نے کہا، یا رسول اللہ، عدل کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کو نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے لیے۔ جب منافقین نے تقسیم صدقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہے، تو طعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع؟ صدقہ سے اس آیت میں زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے، ان میں سے مؤلفۃ القلوب باجماع صحابہ ساخت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ ہی رہی۔ یہ اجماع زمانہ صدیق میں قرار پایا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنیٰ چیز ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں،
مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام نے صدقے تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہوا ہے۔ انہیں امام اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو۔ مسئلہ اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ گردنیں چھڑوانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ مال ادا کریں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہو گئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جسے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں سے مال زکوٰۃ میں سے مدد دی جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تمہارے سامنے، آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، آپ کو راضی کر لیں، اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تو۔ شان نزول: منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بری ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ شان نزول: غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروہ میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تمسخراً کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے! اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر اور حیلہ قبول نہ کیا گیا اور ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے۔ جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں۔ نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بأنہم کانوا مجرمین۔ اس کے تائب ہونے سے اور بااخلاص ایمان لانے سے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی نہ کہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوا، اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ اور ایمان کی اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔